अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही अल्लाहु अकबर कबीरन अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीलन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी दीनी बहन अपने यूट्यूब चैनल इलाहा बिल्लाह में आप तमाम का दिल से खैर मक़दम करती हूँ और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र में फ्रॉम डेज़र्ट टू डेस्टिनी में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पार्ट 8 पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह का शुक्र और बेपनाह और उसका एहसान है कि उसने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक हयात तय्यबा के बारे में कुछ कहने सुनने के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले पार्ट 7 में हम ये सुन चुके हैं कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का सिलसिला शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। बच्चों में हज़रत अली और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बड़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ्रेंड सर्कल में सबसे पहले ईमान लेकर आ गए। और भी इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर हम चंद सिर्फ नामों का मैंने ज़िक्र किया है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात से ज़ाहिर है कि इस मरहले में तबलीग का काम अगरचे इनफरादी तौर पर छुप-छुपा कर किया जा रहा था, लेकिन कुरैश को इसकी सुनगुन लग चुकी थी। अलबत्ता उन्होंने इसे काबिल तवज्जो ना समझा, यानी बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये खबरें कुरैश को पहुँच चुकी थी, लेकिन कुरैश ने उन्हें कोई अहमियत न दी। गालिबन उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह का कोई दीनी आदमी समझा जो उलवियत और हुकूकुल उलवियत के मौजू पर बातचीत करते हैं, जैसा कि उमैया बिन अबी सुलत और इस तरह के 2-4 लोगों ने किया था। अलबत्ता कुरैश ने आपकी खबर के फैलाव और असर के बढ़ाव से कुछ अंदेशे ज़रूर महसूस किए थे और उनकी निगाहें रफ्तार ज़माना के साथ आपके अंजाम और आपकी तबलीग पर रहने लगी थी। 3 साल तक तबलीग का काम खुफिया और इनफरादी रहा, यानी इंडिविजुअल रहा, और इस दौरान अहले ईमान की एक जमात तैयार हो गई जो भाईचारगी और एक दूसरे की हेल्प पर कायम थी, अखुवत और ताउन पर कायम थी। अल्लाह का पैगाम पहुंचा रही थी और इस पैगाम को उसका मुकाम दिलाने के लिए कोशिशें कर रही थी। इसके बाद वही इलाही नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकल्लिफ किया गया कि अपनी कौम को खुल्लम खुल्ला दावत दें, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब जो है वो एक ऑर्डर आ गया था कि अब जो है क्या करना है, खुल्लम खुल्ला दावत देना है। उनके बातिल से टकराएं और उनके बुतों की हकीकत और इश्काफ करें। यानी 3 साल तक क्या हो रहा था, खुफिया दावत का काम हो रहा था, मोमिनीन की जमा हो रही थी, उनकी तरबिया और तज़किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अमल पर डटे हुए थे। और इस तरीके से 3 साल क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को ट्रेनिंग दी गई। अब ये ट्रेनिंग के नतीजे में क्या था कि अब बातिल से टकराना है। देखिए यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि जब तक हम अपने मज़हब को है ना इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हम अपनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अपने रोज़े रख रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं ना, अपने हज और उम्रे कर रहे हैं, अपने मामलात यानी अपने इनफरादी तौर पर कर रहे हैं, हम अपनी बच्ची का निकाह कर रहे हैं, उसमें हम चले सादगी से कर रहे हैं, तब तक यानी फिर भी हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब बातिल से टकराता है ना इंसान, यानी जब हम दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करने लगते हैं दीन को लेकर, मारूफ और मुनकर का जब फरीज़ा अंजाम देने के लिए निकलते हैं, जब हम दूसरों को कहते हैं कि तुम्हारी नमाज़ें और तुम्हारे रोज़े और तुम्हारे मामलात है ना, अब सूद पे बिज़नेस नहीं और क्रेडिट कार्ड नहीं और निकाह और इसके मौके पर कोई फिजूल खर्ची नहीं और उसी तरीके से मैयत के मौके पर कोई बिदअत नहीं, तब जो है ना सही मायनों में क्या होता है, वो टकराव होता है और फिर उस टकराव के नतीजे में है ना एक तूफान उठता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वतवासौ बिल हक़ और वतवासौ बिस सब्र, यानी जब तुम हक़ की तलकीन करोगे ना तो बहुत सारी मुखालिफतें होंगी, है ना, लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और इस तरीके से प्रोपेगेंडे करेंगे कि तो हो सकता है कि तुम्हारा जीना भी दुश्वार हो जाए और हो सकता है कि तुम्हें अपना मुल्क, अपना घर और अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपनी जॉब सब छोड़ना पड़े। तो वतवासौ बिस्सब्र, है ना, उसके बाद ही फिर सब्र का मरहला शुरू होता है, जैसा कि हमने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने
کیا تھا, ہے نا, مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے, ہے نا. کوئی حبشہ کی طرف چلا گیا تھا اور بعد میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو اسی طریقے سے کیا کرنا ہوگا, مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا, مجھے اور آپ کو بھی ہجرتیں کرنی ہوں گی. لیکن یہ ہجرتیں ہو سکتا ہے ظاہری طور پر نہ ہوں, لیکن یہ ہجرتیں باطنی ضرور ہوں گی, ہے نا. برائی سے اچھائی کی طرف, بدعت سے اور ظلم اور گناہ سے توحید کی طرف, ہے نا. اپنے نفس کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف. بہت سارے بتوں کو چھوڑ کر, معبودوں کو چھوڑ کر, معبودہ نے باطل کو چھوڑ کر, ہے نا, ایک وحدہ لا شریک لہ کی طرف. بہت ساری محبتوں کو چھوڑ کر, ہے نا, دنیا کی محبتیں, رشتہ داریاں, ان کی محبتوں کو چھوڑ کر, ہے نا, اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ایک مخلص محبت کی طرف, جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ہے نا. جو لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں نا, اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں, مومن بندے ہوتے ہیں, ان کی جو ہے خاص کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ سب سے زیادہ, ہے نا, شدت کے ساتھ حبا للہ, اشد شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اور کون سی محبت؟ زبانی محبت نہیں میری بہن, ہے نا. یہ وہ محبت ہے جو کہ انسان سے قربانیاں مانگتی ہیں, اس کے تقاضے پورے کرنے کے مانگ کرتی ہے. یہ وہ محبت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی وہ محبت عطا فرما دے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرما دے. بس میری بہنیں سمجھ لیجیے, اسی محبت کی طرف جو ہے ہمارا یہ کہتے ہیں نا چھوٹی سی کوشش, ایک چھوٹا سا اقدام ہے, قدم ہے جو ہم نے رکھا ہے, جو آج ہم الحمدللہ اللہ کے اذن سے اور اس کے حکم سے, اس کے فضل سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ہمیں اور آپ, ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے. کیا میری اور آپ کی زندگیوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت موجود ہے؟ کیا واقعتاً جس بات کا دعویٰ ہم نے کیا ہے اس دعوے میں ہم سچے بھی ہیں؟ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کھلی تبلیغ کا حکم آیا. اظہار دعوت کا پہلا حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اور اس میں جو ہے وہ سورہ شعراء کی آیت ہے. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دو, انذار کرو. یعنی اب جو ہے کھلم کھلا انہیں جو ہے ان کے معاملات میں, ہے نا, ان کی لائف سٹائل پر اب آپ کو کیا کرنی ہے, اب جو ہے وہ تلقین کرنی ہے. جو مومنین تمہاری پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے شانے جھکائے رکھو, ہے نا, ان کے لیے کیا کرو, نرم ہو جاؤ. اب اگر یہ لوگ تمہاری باتیں نہ مانیں تو کہو میں بری ہوں تمہارے کرتوتوں سے, اور توکل کرو اس ذات پر جو زبردست ہے اور انتہائی مہربان ہے. یہ وحی کی آیتیں نازل ہوتی ہیں, سورہ شعراء کی چند آیتیں. جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور دیکھتا ہے سجدہ گزاروں کے درمیان تمہاری سرگرمیوں کو, بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہ سورہ شعراء کی آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اب اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا, پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یعنی یہ تمام تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تذکرہ جو ہے ان تمام مراحل پر ڈیپینڈ ہے, مشتمل ہے, جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے. پھر جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل اس لیے بیان کی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب, ہے نا, جھٹلانے کا عمل, ظلم و زیادتی, چاہے وہ فزیکل ہو, مینٹلی ہو, فائنینشلی ہو, ان تمام سے جو سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے موجود رہیں. یعنی آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مینٹلی پریپئر ہو جائیں. دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح, عاد, سمود, قوم ابراہیم, قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر موجود ہے. اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ جھٹلانے پر اصرار کی صورت میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذ سے دوچار ہونے والے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے کس طرح ان کی پکڑ ہونے والی ہے. نئے ذیل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا, جھٹلانے والوں کا نہیں, تاکہ اس سے بہت موٹیویشن ملے اور ثابت قدمی ہو. ورنہ تو کیا ہوتا ہے نا, چھوٹے موٹے آزمائش پر جو ہے وہ انسان لڑکھڑا جاتا ہے, گر جاتا ہے نا, گیو اپ کر دیتا ہے. یہاں پہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہے نا یہ تمام ایک سینیریو جو کھینچا ہے وہ اسی لیے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن جو ہے وہ کیا ہوں، ثابت قدم رہیں، گیو اپ نہ کریں۔ دیکھیے شروع میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو سیرت کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور جب سیرت کو ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن میں جو سورہ نازل ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کا سیناریو اور پس منظر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمیں کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ اب قوم عاد، قوم سمود ہے نا، بہت ساری الحمدللہ ہم کئی بار قرآن پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ میری کئی بہنیں ایسی ہوں گی جو ماشاءاللہ سے ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھتی ہوں گی، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے قرآن تو وہ سمندر ہے نا کہ جتنا آپ ڈیپ میں چلے جاتے جائیں گے اتنے جو ہے اس میں سے قیمتی خزانے نکلتے چلے جائیں گے۔ تو بعض اوقات جیسے کہتے ہیں نا کہ دھیرے دھیرے ہماری گروتھ ہوتی ہے، دھیرے دھیرے ہماری سمجھ کی بھی گروتھ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے پھر ہم ایک الگ ایک پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنے لگتے ہیں، تب ہمیں اپنی زندگیوں میں اس سے ضرور بضرور ہمیں رہنمائی ملتی ہے، گائیڈنس ملتی ہے کہ آج ہم کرنٹ سچویشن میں، اللہ نہ کرے کوئی بھی کسی بھی طریقے کی سچویشن میں ہوں تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اور یہی ہمیں سیرت کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نا، بہترین فالوونگ ہے۔ تو وہ نمونہ تو اس وقت بنے گی نا جب ہم کچھ سمجھ پائیں گے۔ تو اسی لیے الحمدللہ جب ہم سیرت کو سمجھتے ہیں تو قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے کا پس منظر سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میسج بھی پھر ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم، میری اور آپ کی، یعنی ہم سب کی جو بھی کرنٹ سچویشن ہے اس میں پھر ہم انشاءاللہ ان آیتوں کو ہمارے لیے لیتے ہیں، اور پھر اس میں سے ہم اپنے لیے میسج نکال کر اپنی پرابلم کا سلوشن ضرور بضرور تلاش کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا، ان کے ساتھ بنی عبد المطلب، بنی عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، یعنی الگ الگ قبیلوں کی صورتوں میں، جو کہ سب کے سب آپ سے کے رشتہ دار تھے۔ کل جو ہے 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبیلے تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کرے، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کری اور اس مجلس میں کوئی بات چیت نہیں کی۔ ابو لہب ہم جانتے ہیں بہت بڑا دشمنان اسلام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سخت بغض اور بعد میں حسد کرنے لگا، اور یہ وہی شخص تھا جن کے بیٹوں کے نکاح میں آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، اور بعد میں جب نبوت کا دعویٰ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنی کے مارے ہے نا بیٹیوں کو طلاق تک دلوا دی۔ ہمیشہ جو ہے بہت سخت دشمن رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبکہ دیکھیے سگا چچا تھا۔ تو بات کیا پتہ چلی کہ اپنے گھر والے ہی ہمارے لیے آزمائش ہوتے ہیں نا، اور گھر والوں سے ہی ڈیل کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس طرح سے 45 آدمی بلائے، دعوت کا اہتمام کیا اور سوچا کہ چلو ایک گیٹ ٹوگیدر کر کے بات کرتے ہیں، تو اس پر کیا کیا ابو لہب نے جو ہے وہ اس طرح سے پورا پانی پھیر دیا۔ یہاں پر دیکھیے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس طرح سے کوئی ہمارے خلاف ہوتا ہے اور ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہاں پر ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے ایسے لوگوں سے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کوئی ڈیبیٹ نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ارے میں نے تو بلایا اس لیے تھا اور پھر جو ہے میں اپنا کام کروں، نہیں، بلکہ خاموشی اختیار کری۔ تو خاموشی جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا، ایک خاموشی اور دوسرا کیا ہے، مطلب ایک زبان ہے اور ایک شرمگار ہے، مطلب زبان کا صحیح استعمال، وہ کہاں کب اور کیسے استعمال کرنی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، بالکل ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے ضرور اپنی زبان کھولنی ہے، لیکن اس زبان کو کہاں کب اور کتنا کھولنا ہے اس کی ہمیں کسی نے بھی تعلیم نہیں دی ہے، جس وجہ سے کیا ہوتا ہے بعض اوقات ہم حق پر رہتے ہوئے بھی مارے جاتے ہیں۔ تو سیرت ہمیں ہر موڑ پہ یہی سکھاتی ہے کہ کون سی سچویشن میں آپ نے بولنا ہے اور کون سی سچویشن میں آپ خاموش رہنا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خاموشی ہی 100 پرابلمس کا جو ہے وہ ایک سلوشن بن جاتی ہے۔ تو ایسے ٹائم پہ جب کہ کوئی ہمارے اگینسٹ بول رہا ہو، ٹھیک ہے، اور یعنی اس طرح کی بات ہے کہ اب جو ہے پھر اگر ہم بات کریں گے بھی تو ہماری بات کی تو کوئی وزن ہوگا نہیں، یعنی کوئی اس پہ دھیان نہیں دے گا، تو اس وقت جو ہے اپنی بات کو نہیں رکھنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب سمندر میں طوفان ہو تو اپنی کشتی کو جو ہے اس میں نہیں اتارنا چاہیے، کیوں؟ ورنہ طوفان میں کشتی ڈوب جائے گی نا، تو کشتی کو ڈبانا تو مقصد نہیں ہے نا۔ تو بالکل یہی والی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور پھر جو ہے بات شروع کی اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے بھی ایک دائی ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، ربی اشرح لی صدری، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی نا، دل میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ کسی خاندان میں گئے ہیں یا کسی سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وٹ ایور، کوئی بھی ہماری
सिचुएशन है, चाहे हम एक इंसान से बात करना चाहते हैं, चाहे हम इज्तिमाई तौर पर अपनी बात किसी के सामने रखना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है ना, बेटी हो सकती है, माँ हो सकती है, शौहर, बीवी, व्हाटएवर कोई भी हो, औलाद हो सकती है, जो भी है वो अपनी बात को रखने से पहले जो है ये दुआ ज़रूर ब ज़रूर पढ़ लिया करें, है ना। यहाँ पे देखिए हमारे लिए बेहतरीन एक इसमें हमारे लिए एक रहनुमाई की बात है कि दिल ही दिल में दुआ पढ़ लें और अल्लाह ताला से भी करें कि अल्लाह ताला मैं जो बात अपनी रखना चाहती हूँ, जो हक़ उसको है ना सामने वाले के सामने पेश करना चाहती हूँ, या कोई भी ऐसी हमारी पर्सनल बात भी हो सकती है जो हम सामने वाले से मनवाना चाहते हैं ना, हम अपने अब्बू से बात करना चाहते हैं, व्हाटएवर आप समझ सकते हैं। तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करें, रब्बी इश्रह ली सदरी, है ना। और फिर अल्लाह ताला से की हम्दो सना के बाद दिल ही दिल में पढ़ लें, और फिर उसके बाद जो है अपनी एहसन तरीके से, हिकमत के साथ, नर्म गोई से, है ना। ये नहीं कि तेज़ आवाज़ में, और बाज़ लोगों का मसला क्या होता है कि उन्हें लगता है कि वो हक़ पर है ना, तो वही बात फिर सच्ची है लेकिन कड़वी है। बात सच्ची हो लेकिन मीठी हो। ये बहुत एक गलत कॉन्सेप्ट हमें दे दिया गया है कि सच हक बात जो है वो कड़वी होती है, नहीं, हक बात मीठी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदतमीज़ी से आवाज़ ऊँची करके या सामने वाले को नीचा गिरा के कभी बात नहीं की, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज एक बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना कि बातचीत करने की एक स्किल सिखाई जाती है ना हमें। तो वो स्किल में क्या है, वो स्किल हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें 1400 साढ़े 1400 साल पहले ही वो चीज़ दे दी कि जो एक स्पीक करने की स्किल होती है वो किस तरह से की जाए। तो हक बात हो, सच बात हो, लेकिन कड़वाहट के साथ नहीं बल्कि मिठास के साथ, और बहुत नरमी से जो है अपनी बात सामने वाले के सामने रखनी है। और अगर मान लीजिए सामने वाला ऑफेंड हो जाता है, उस सूरत में भी अपनी आवाज़ ऊँची नहीं रखनी है, गुस्सा नहीं करना है, वहाँ से खामोशी के साथ हट जाना है। फिर दोबारा जो है वो अल्लाह ताला से मदद तलब करके इंशाअल्लाह दोबारा से फिर हम अपनी बात सामने वाले के सामने रख सकते हैं, और यकीन मानिए फिर वो ज़रूर सुनेगा। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वो ज़रूर सुनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप अल्लाह और उसके रसूल के कहने के मुताबिक काम करें और हमारा काम ना बने। ये तो हमारी ही अपनी गलती, कोताही और गफलत और जहालत होती है ना, कि हम अपने हाथों से गलत स्ट्रैटेजी यूज़ करके उसको बिगाड़ देते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि नरमी से बात करें, अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद दुआ पढ़ लिया करें जब भी बात हमें किसी से इस तरह से करनी हो, और इंशाअल्लाह फिर अपनी बात बहुत एहसन तरीके से और अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहनुमा अपने घर के लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हारी तरफ खुसूसन और लोगों की तरफ अमूमन अल्लाह का रसूल हूँ। बखुदा तुम लोग इसी तरह मौत से दो चार होंगे जैसे सो जाते हो, और इसी तरह उठाए जाओगे जैसे सोकर जागते हो। फिर जो कुछ तुम करते हो उसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो हमेशा के लिए जन्नत है या तो हमेशा के लिए जहन्नम है। इस पर अबू तालिब ने कहा, ना पूछो, मैं तुम्हारी हेल्प करना किस कदर पसंद करता हूँ, तुम्हारी नसीहत किस कदर काबिल कबूल है, और हम तुम्हारी बात किस कदर सच्ची जानते हैं। देखिए एक वो चाचा था, है ना, फर्स्ट इसमें गेट टुगेदर में उसने किस तरह से बदतमीजी की, और कैसे जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेयारो मनंगा छोड़ दिया। बचपन से ही उसका हाल था, बड़ा वकील टाइप का था, और बहुत मालदार भी था। उसकी अपनी एक कैरेक्टर है, और बाद में देखिए वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी और इस्लाम से दुश्मनी के नतीजे में उसका हाल भी बड़ा बुरा हुआ। उसी के बारे में सूरह लहब जो है वो अल्लाह ताला ने नाजिल भी फरमाई। तो हम ये देखते हैं कि देखिए एक वो कैरेक्टर है, और एक ये अबू तालिब जैसा भी कैरेक्टर, ये भी आपस के सगे चचा हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्प करने के लिए एकदम तैयार है ना। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। हमारे औलाद हो गई, या हमारे जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, या हमारे जानने वाले हैं, हमारे दोस्त अहबाब हो सकते हैं, हमारे अतराफ में सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, है ना। ये बात को हमें समझना होगा, या सारे लोग हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेंगे, ये इस बात को भी समझना होगा। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल से मुराद क्या है? यानी जो हम कहें बस वही वो सही है, ठीक है। अगर हम सही भी हैं, तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वो बात सही लगे, है ना। उसका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका भी अपना एक नज़रिया है, और हर एक का नज़रिया, सोच जो है उसके अपने तजुर्बे और उसके अपने इल्म और उसके अपने कैरेक्टर, उसके अखलाक पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम दुनिया में लोगों को चेंज करने के लिए नहीं भेजे गए हैं, हम लोगों को दावत देने के लिए भेजे गए हैं, नेकी की तरफ बुलाने के लिए भेजे गए हैं। उनके लिए उनको चेंज करना, उनको हिदायत देना वो अल्लाह के अख्तियार में है, ठीक है। तो हम किसी से भी, हर किसी से ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम जो कह रहे हैं बस वो मान लें, या सामने वाला जो है बराबर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ही चले, ऐसा नहीं हो सकता। ये कंट्रोलिंग नेचर जो है हमें ले डूबता है। हम जितना जल्दी इस बात को समझ जाएँगे ना कि
کنٹرول کرنے کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ایک کہتے ہیں نا کہ فیلنگ رکھی ہے نا، وہ اپنے آپ کے لیے ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اپنے معاملات کو کنٹرول کریں. ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم تو کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اس میں اپنی بھی جان ہلاک کرتے ہیں اور پھر سامنے والے کی طرف سے بھی جو ریئیکشن آتا ہے نا، وہ بھی پھر ہم جھیل نہیں پاتے. تو ہمیں بہت جلدی اس حقیقت کو سمجھنا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ کنٹرول کا جو معاملہ ہے وہ صرف اپنی ذات پر ہی ہمیں چلانا ہے، دوسروں پر نہیں. پھر جو ہے وہ ابو طالب نے کہا کہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے، یعنی سارے لوگ یہاں پر ہیں اور میں بھی انہی کا ایک فرد ہوں. فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے، یعنی جو بھی تم چاہتے ہو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ان سب سے زیادہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا، آگے آگے رہوں گا، ہمیشہ تمہیں سپورٹ کروں گا. لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو. بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت اور اعانت یعنی ہیلپ کروں گا یا اور کرتا رہوں گا. البتہ میری طبیعت عبد المطلب کے دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے نا. انہوں نے جو ہے وہ کلیئرلی یعنی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ میں مطلب مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن ایز اے یعنی ریلیشن شپ تم مجھے اپنے بچے کی طرح عزیز ہو. میں جو بھی یعنی میرے سے بن پڑے گا میں ضرور بضرور تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں سپورٹ کروں گا. ابو لہب نے کہا یہ خدا کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو. اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے، دیکھیے دو مختلف کیریکٹرز تھے اور اگینسٹ بھی بہت سارے لوگ تھے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے ذریعے سے بہت قوت بخشی تھی اور انہیں کافی سپورٹ ملا تھا. پھر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہے کوہ صفا پر چڑھ کر، یعنی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوہ صفا جو ہے اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا. اب سوشل میڈیا یعنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا، لیکن اس کی برائیوں کو نگلیکٹ کرتے ہوئے. تو آج میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا یہ سوال ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں سوشل میڈیا کا یوز کرنا چاہیے دین کو پھیلانے کے لیے، جبکہ ہم عورتیں ہیں اور یا مرد بھی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو کانٹینٹ کیا یوز کر رہے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں کیا بات. تو اس زمانے کا کوہ صفا جو ہے وہ سوشل میڈیا تھا. لوگ جو ہے وہ اس پر چڑھ جاتے تھے، ہے نا، اپنے کرتا پھاڑتے تھے اور لوگ جو ہے یا صبح یعنی بیڈ مارننگ جیسے ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں، ویسے بیڈ مارننگ کر کے زور زور سے چیختے تھے، پکارتے تھے. سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے اور جس کو جو بھی نیوز دینی ہوتی تھی واٹ ایور وہ نیوز وہ پھر وہاں پہ چڑھ کے کہہ دیتا تھا اور سارے لوگ جو ہے جو وہاں پہ حاضر ہوتے وہ بھی سن لیتے، جو غائب ہوتا وہ ان کو جا کے پہنچا دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے کیا کہ کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا کہ آواز لگائی کہ یا صبح، ہے نا، ہائے صبح. یہ پکار سن کر قریش کے سارے قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی. لیکن اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلیہ نہیں بگاڑا، ہے نا، اپنے کپڑے نہیں پھاڑے اور اس طرح کی کوئی اس طرح کی بیڈ مارننگ وغیرہ کی بات نہیں کہی. یعنی اچھے طریقے سے جو بھی ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے اس کو ہمیں یوز کرنا ہے. آج دیکھیے میرے بہن اے آئی کا زمانہ ہے، اگر ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، اے آئی ٹیکنالوجی یہ سب بھی اللہ کی دین ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ بہت بڑی. ہاں اس نعمت کو اگر ہم اپنے خلاف استعمال کریں، غلط چیزیں دیکھ کر، غلط کنٹینٹ کو فالو کر کے یا غلط چیزوں کو پروموٹ کر کے یا پروموشن کرنے کے لیے، تو پھر ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا ہمارے حق میں زحمت بن جائے گی. لیکن اگر اسی پلیٹ فارم کو ہم اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، ہے نا، لوگوں تک حق بات پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے تو کیوں نہیں. پھر یہ نعمت تو اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہی نہیں ہے نا. آج گھر گھر میں دیکھیے لوگوں کے پاس کتنا وقت ہے کہ ہم گھر گھر جا کر جو ہے تبلیغ اور دعوت کا کام کریں. بے شک یہ بھی کرنا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ساتھ پلیٹ فارم ہے کہ آپ بیک وقت دنیا کے کونے کونے تک یہ کام پہنچا سکتے ہیں نا. اگر ہم دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، ہماری ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے باہر جا کر تو ہم لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم گھروں تک، ہے نا، اور دلوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو بے شک ہم سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دائرے میں رہتے ہوئے. اسلام نے الحمدللہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں حدود بتائی ہیں اس میں رہتے ہوئے صحیح کنٹینٹ کو یوز کر کے، صحیح فالوونگ کر کے اور صحیح چیزوں کو یعنی ایک اچھے طریقے سے استعمال کر کے ہم ضرور بضرور اس کے ذریعے سے حق بات لوگوں کو پہنچانے کی نیت رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ضرور خیر و برکت عطا فرمائیں گے. اور ہماری نیت خالص ہونی چاہیے. یہ بات بھی بہت اچھے سے ذہن نشین رہے کہ نیت ہماری جو ہے وہ دنیا پیش نظر نہ رہے. ہماری نیت خالص ہونی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی. یہ نہیں کہ ہمیں دنیا تو دیکھیے ہمارے حق میں جتنی لکھی ہے اللہ نے کہا کہ تمہیں دے ہی دوں گا.
سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو بھی دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن جو آخرت چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ہماری نیت سب سے پہلے جو ہے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب مسبب الاسباب راضی ہو جائے تو پھر اسباب تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے نا، اسباب تو اس کے لیے صرف کن ہے میری بہن۔ تو اسی لیے نیت خالص رکھیں، اور بالکل جو ہے ہم اس پلیٹ فارم کا استعمال کر کے صحیح کنٹینٹ کے ذریعے سے اپنی حدود میں رہتے ہوئے، پردے کے اور تمام معاملات کی حدود میں رہتے ہوئے ضرور ہم حق بات کو پہنچانے والے بنیں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو بھی ہمیں کوشش اس کے تھرو کر سکتے ہیں، جو بھی ٹیکنالوجی ہمیں آتی ہے، ماشاءاللہ سے کافی پڑھی لکھی میری بہنیں ہیں اور میرے بھائی ہیں، بہت کچھ ہے الحمدللہ کرنے کے لیے، اپنے وقت کا، اپنے اس موبائل فون کا، اس ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر کے انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں ضرور ایک بہت اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ہمارے لیے بنائی ہے اور آخرت تو ہے ہی مومنوں کے لیے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائی جو ہے ہمیں نصیب کرے، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یعنی جب پکار لگائی اور لوگوں سے کہا کہ قریشی سرداروں، خدا کی ناراضی سے بچو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اگر اس نے تمہیں آگ میں جھونکنا چاہا تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آگ سے بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ کو ایک مانو، میرے رسول ہونے کا اقرار کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ اچھا یہ بات بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، ایک ڈاکو آ رہے ہیں جو تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب لوگوں نے کی آواز کہا کہ ضرور، آپ نے تو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ کنفرمیشن لے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سائیکولوجی کی ایک ٹرک ہے کہ سامنے والے کو اپنی بات کی طرف یعنی اچھے سے فوکس کروانے کے لیے اس طرح کی پہلے بات کی جائے، تاکہ جو اصل بات ہم کہنے والے ہیں اس کی طرف اچھے طریقے سے نہیں لوگ اس پہ بھروسہ بھی کریں اور بات کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ضرور، آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تو یقیناً ابھی بھی آپ جو بھی بولیں گے وہ سچی ہوگا، اور ہم آپ کی بات کا یقین رکھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اب جو ہے اس پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جیسے لال انگارہ، تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، معاذ اللہ، ناس ہو تیرا، تو نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اب جو ہے آپ سسم سناٹے میں آ گئے ہیں نا، بڑی حسرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہیں اور آپ سسم لوگوں سے کچھ کہہ سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں، ان کو رب کا پیغام سنا سکیں، لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اس کا انداز اور سخت ہو گیا اور وہ آپ سب کو جلی کٹی سناتا رہا۔ اسی پر پھر جو ہے وہ 11 سال بعد میری بہنیں، یہ نہیں کہ فوری سورہ لہب فوری نہیں نازل ہوئی، اس نے جب یہ بات کہی نا کہ ٹوٹ جائے تیرے ہاتھ اور ستیہ ناس ہو تیرا، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی دیکھیے یہاں پہ اگین میں کہوں گی کہ ہمارے لیے ایک زبردست اس میں پہلو ہے ہماری زندگی میں نصیحت لینے کے لیے، کہ کوئی بھی انسان ہم سے بدتمیزی کر رہا ہو لیکن ہم دیکھیں کہ وہ ہے کون، ہے نا، اگر وہ ہمارے رشتہ دار ہے، واٹ ایور، ہم سے عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا بھی ہے، اس کے لیول پہ جا کے بات نہیں کرنی ہے، خواہ ہم حق پر ہیں، خواہ ہماری بات میں 110% دم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ بھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ باپ کے درجے پہ تھا نا۔ ٹھیک ہے وہ اپنا تو کام نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے، اس سے اللہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ ہم یہاں پہ اللہ کی کرسی پر بیٹھ کر جو ہے ججمنٹل نہیں ہونے لگے اور فیصلے نہ کرنے لگے کہ اب تم نے ہمارے ساتھ، اب تم نے جو ہے وہ مجھے پتھر مارا نا، اب دیکھو میں کس طرح سے اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیتا ہوں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس کے معیار پہ نہیں گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے جواب دیا۔ جب ہم صبر کر جاتے ہیں نا میری بہنیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کہا ہے، تو پھر ہماری وکالت ہمارا رب کرتا ہے، ہمیں چپ کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے، سب چپ ہو جاؤ، صبر کر لو، تو چپ ہونے کے بعد پھر ہماری طرف سے بولے گا کون؟ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، ہے نا، میں بولوں گا تمہاری طرف سے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو بولنے کا موقع تو دیں۔ ہم خود ہی بولے چلے جاتے ہیں، خود ہی بولے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بولنا ہی نہیں ہے، اگین میں یہی کہوں گی کہ کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، اس چیز کی حکمت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے نا، یقین مانے میری بہنیں، ہماری زندگی کے 99.9% پرابلمس کا سلوشن جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ یہ زبان کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی خاموشی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ 11 سال بعد سورہ لہب نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ دونوں شوہر بیوی کے بارے میں، جو دونوں شوہر بیوی اللہ کے نبی کے دشمن تھے نا، اللہ کے نبی نے تو صبر کیا نا، یتیم تھے، دیکھیں باپ تو تھا نہیں، تو چچا کیا ہوتے ہیں،
اب بڑے تایا کون ہوتے ہیں نا، باپ کے ہم مقام ہوتے ہیں. انہوں نے تو کوئی باپ، اس نے تو کوئی باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا اپنے بیٹے ہونے کا فرض ضرور ادا کیا. کوئی بدتمیزی نہیں کہی ہے نا، کوئی بد کلامی نہیں کی، کچھ بھی برا بلا نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف میں جو ہے وہ بات کی. اور کیسی بات کی؟ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس نے یہی کہا تھا نا، تو تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور ہوا بھی وہی. بات صرف ہاتھ ٹوٹنے کی نہیں. دیکھیے یہاں پہ محاورتاً ایک بولا جاتا ہے نا کہ یار جیسے اللہ نہ کرے کسی کی فائنینشلی کچھ ایشو ہو جاتا ہے تو کیا تھا کہ یار میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے نا، ذمہ داری اٹھاتے ہو. تو کمر ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں کہ اس وقت اس کے واقعی کمر ٹوٹ گئی. محاورتاً ایک چیز بولی جاتی ہے. یہ جو سورہ لہب میں بات کی گئی ہے نا، تو اس میں اس سے مراد فزیکلی یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ دونوں ٹوٹ گئے تھے، نہیں، بلکہ محاورتاً. اور ایسا ہوا بھی. ہاتھ ٹوٹنے سے مراد کیا؟ دیکھیے ہاتھ انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ایک پارٹ ہوتے ہیں نا. تو یہاں پہ جو اس نے کہا تھا نا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ فزیکلی ہاتھ ٹوٹ جائے، مطلب تیرا کام خراب ہو جائے. ہاتھوں سے ہی تو ہم سارے کام کرتے ہیں نا میری بہنیں. اگر معاذ اللہ کسی کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے دل سے جا کے پوچھو کیا نعمت ہے. ہاتھ نہ ہو تو کیا انسان ہے نا. سوچیں آپ کبھی اس نعمت کے بارے میں سوچیں اور شکر ادا کریں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کی ہر ایک نعمت ہمارے لیے کتنی بڑی جو ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا کام کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. تو یہاں مراد یہ تھا کہ تیرے کام خراب ہو جائے نا، تو زندگی میں کامیاب نہ ہو، کوئی بڑا کام نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے یہی کہا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بلکہ اور ہوا بھی یہی کہ اس کے مال، بیٹے، اولاد ہے نا، اس کی جو بھی پہنچ تھی، اس کا فرینڈ سرکل، اس کے جو بھی مینٹورز تھے، کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا. اور ایسی موت مرا کہ دفنانا تک اس کو، کفن تک اس کو نصیب نہیں. بہرحال اس کی تشریح انشاءاللہ آپ دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پر، میرے چینل پہ بھی موجود ہے. سورہ لہب کی تشریح آپ انشاءاللہ جا کے اس کو سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے کیا معاملہ ہوا تھا. اور اب سیرت سمجھنے کے بعد تو اس کو سمجھنا اور زیادہ ایزی ہو جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی توفیق دے. تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے. آخر لوگ وہاں سے چل دیے. اس وقت ان میں کچھ اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھی نا. جو بھی پیغام تھوڑا موڑا تو تھا نا، تو لوگوں میں کافی شہمگوئیاں ہوئی ہیں نا. جیسے ہم سمجھ لیجیے بریکنگ نیوز جو ہے وہ لوگوں کو مل گئی. بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکے نہ سن سکے. جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کرا دیتا. اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ان کو لے کر وہ اپنے گھر آ جاتے یا ارقم کے یہاں چلے جاتے. وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے. جو پڑھا لکھا نہیں تھا ان سے کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے اور پھر خود یاد کر لیتے. بال بچوں کو یاد کراتے، دوسرے نو مسلموں کو، یعنی جو نیا مسلم ہوتا نیو مسلمس کو یاد کراتے. آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا چلا گیا. مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین یوں ہی ہنسی مذاق میں ٹالتے رہے. یہ ایک خدائی طاقت ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں. یہ باور کرنے کو بھی تیار نہ تھے. یعنی وہ بالکل بھی اس چیز کو سیریسلی لے ہی نہیں رہتے. ان کو لگا کہ بس ایسے ہی کچھ چیز ہے، بس تھوڑے دن کا بھوت ہے نا، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، اور ابھی ذرا تازہ دودھ میں ابال ہے اور بعد میں پھر وہ جو ہے بیٹھ جائے گا نیچے. وہ سمجھتے رہے یہ تو دیوانے ہیں، ان دیوانوں سے کون الجھے. وہ سمجھ رہے تھے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانے ہیں، اور یعنی ان کی جو ہے وہ زد میں آ کے انہوں نے اپنا دین وہ چھوڑ بیٹھے ہیں تھوڑا سا، یعنی بہاؤ میں آ کے جذباتی. مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں. کتنے دن یہ لوگ بھی رہیں گے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح ہے نا اڑ جائیں گے. دیر سویر قومی ہی دین کو اپنا لیں گے. انہی دنوں کی بات ہے، کچھ مشرک کعبے میں تھے، مورتیوں کو سجدے کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا. آپ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی. ان پر بڑا ترس آیا. دل میں خیال آیا کہ اس کام سے روکا جائے، انہیں اس ذلت سے بچایا جائے. فرمایا قریش کے لوگوں، تم تو دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے ہو. تم ان بے حقیقت مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو. بتاؤ اللہ تعالیٰ تم سے کتنا ناخوش ہوگا. مشرکوں کو یہ بات بہت گرا، مجرمین نے بہت برا لگا. وہ کج بحثی پہ تل گئے، نہیں ڈیبیٹ کرنے پر آ گئے، جھگڑے پہ تل گئے. بولے ہم ان مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیشہ اللہ سے محبت ہے، اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے. یہ تو بس بیچ کا واسطہ ہے. کہ ان کی اس سینٹنس کو آج ہم اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کریں. جو بھی آج ولیوں اللہ کا ہے نا اور اس طرح سے شرک اور بدعت کا سہارا لیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی بات ہوتی ہے نا. ہم ان کو خدا تھوڑی مانتے بلکہ ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو ہے آیت نازل کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو کہو کہ میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. بس پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لیکن شرط کیا رکھی کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی تو مجھ پر ایمان لے آئیں، ہے نا، وہ بھی تو میری بات مانیں. ظاہر ایک طرفہ تو معاملہ نہیں ہوگا نا. ہم کسی کی بات نہ مانیں اور اپنی بات منواتے جائیں، کوئی کتنا ہماری ہیلپ کرے گا.
یہ تو ہمارے انسانوں میں بھی یہ رول ہے کہ ہم کسی کی بات مانتے ہیں، کسی کو اپنا سمجھتے ہیں، تو ہی تو سامنے والا لے اور دے کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی محبت تو اس سے بہت زیادہ پرے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اللہ کی بات ماننے میں بھی ہماری بھلائی ہے. اللہ ہم سے تو کچھ نہیں چاہتا. سبحان اللہ، وہ تو سارے جہاں کا پروردگار ہے، اس کی بادشاہی ہمارے کہنے سے نہیں، وہ ہمارے کہنے سے بڑا نہیں ہے، وہ تو کبیرہ ہے ہی. لیکن اس کی بات ماننے میں بھی ہماری بھلائی ہے، کیونکہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بے شک جو بھی تمہیں چاہیے سب دوں گا، لیکن کیا ہے میری بات تو مانو پہلے، ہے نا. جس چیز کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے وہ بھی تو کام کرو. لیکن نہیں، ہم پوری نافرمانی اللہ اس کے رسول کی کریں اور پھر سوچیں کہ اللہ سے ہم دعائیں کریں اور اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. اچھا اب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر ہم شیطان ہمیں دوسرا راستہ کیا دکھاتا ہے، تم تو گنہگار ہو، ہے نا. کیا کرو، چلو فلاں کے وسیلے سے واسطے سے ان کو راضی کرو، وہ تمہاری بات اللہ تک پہنچا دیں گے. اس طریقے سے شیطان ہماری لا علمی، جہالت اور ہماری غفلت کا فائدہ اٹھا کر ہمیں جہنم کے گڑھے میں لے جا کر گرا دیتا ہے. کیونکہ اس نے تو قسم کھائی نا اللہ تعالیٰ کی ذات کی کہ اللہ میری ذات کی قسم میں تو جہنم میں جا رہا ہوں نا. تکبر کے مارے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر کے، ہے نا، اپنا بھی بڑا کر کیا. اور وہ ساتھ میں اس نے کیا کہا، میں دوسروں کا بھی بڑا کر دوں گا، اپنے ساتھ انہیں بھی لے جاؤں گا. میں ثابت کر دوں گا کہ جو انسان تو نے پیدا کیا ہے وہ اس لائق نہیں تھا، ہے نا، خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا. خلیفہ میں نے بننا تھا، معاذ اللہ. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ شیطان نے جو ہے تکبر میں آ کے، ہے نا، عبادت اس کے کچھ کام نہیں آئی. تو یہاں پر بات یہی ہے نا، علم ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عالموں میں سے بھی بنائے اور عاجزوں میں سے بھی، اپنے عاجز اور انکسار بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. تو علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، کہا تھا کہ ہر مرد اور عورت پر واجب ہے کہ علم حاصل کرے. کون سا علم؟ کیا پی ایچ ڈی کرنا؟ کیا دنیا میں انجینئرنگ کرنا، ڈاکٹری کرنا؟ یہ بھی ضروری ہے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ کوئی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے رسول نے کہا کہ واجب ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے، آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو جو علم میں تمہیں بھیجوں گا، جو بھی اس کی پیروی سے انکار کرے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو غفلت، جہالت اور لا علمی دین کے علم سے ہمیں یقیناً جہنم کے گھڑے میں لے جا کے گرائے گی. کیونکہ شیطان تو ہے ہی ہمارا ابدی دشمن، اور ساتھ میں ہمارا نفس، ہمارا قرین، جو شیطان قرین ہے وہ بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو میری بہنیں علم کی اہمیت کو سمجھیں، اور کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے، ہے نا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لو یور سیلف فرسٹ. آج دیکھیے کتنا نعرہ یہ لگایا جا رہا ہے. تو کیا مطلب، کیا صرف ظاہری جسم کو سنوارنے کا نام لو یور سیلف ہے؟ اصل میں تو اپنے آپ کو، ہے نا، ہر شر سے بچانے کا نام لو یور سیلف. اور سب سے بڑا لو یور سیلف کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، ہے نا، دنیا کی ذلت سے بچا لیں، دنیا کے نقصان سے بچا لیں، دنیا میں بھی ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں اور انشاءاللہ آخرت بھی ہماری. اس سے بڑا لو یور سیلف کیا ہو سکتا ہے میری بہن؟ سوچنے کا مقام ہے. دیکھیے جو کافر ہیں وہ لو یور سیلف کے نام پہ دنیا، کم از کم انہیں دنیا تو حاصل ہو رہی ہے. لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے کہاں جا رہے ہیں؟ کتنا افسوس کا مقام ہے. نہ دنیا میں ہی ہم کچھ کر پا رہے ہیں، نہ آگے بڑھ پا رہے ہیں، نہ کوئی ترقی کر پا رہے ہیں. کیوں؟ بس وہی جینا، کھانا پینا، جینا، انٹرٹینمنٹ، شادی بیاہ اور کھانا، جینا، سونا اور مر جانا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا. سوچنے کی بات. علم حاصل کریں، بہت زیادہ ضروری ہے علم حاصل کرنا، ورنہ تو پھر بڑا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بھی یہی بات کہی. پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری باتیں مانو، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا، ہے نا. ڈائریکٹلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کے سے بات کرنے کے لیے کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے انسان کتنا گنہگار ہو. کبھی بھی نہ سمجھے میں بہت گنہگار ہوں. ابلیس بھی تو اتنا بڑا گنہگار تھا، کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات نہیں کی؟ اس نے کون سے کس وسیلے کو استعمال کیا تھا؟ سوچے نا، کبھی غور و فکر کریں. اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول نہیں کی؟ ہے نا. ابلیس نے اتنا بڑا جو ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ کام کر دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر دی اور معاذ اللہ کو چیلنج کیا. پھر بھی جو اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے مہلت دے، تو کہ اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی. تو معاذ اللہ ہم ابلیس سے بڑے تو گنہگار نہ ہوئے نا. الحمدللہ ہم تو آدم کے بچے ہیں نا. ہم تو دن رات اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں الحمدللہ لا الہ الا انت، الحمدللہ ہم نمازیں پڑھنے والوں میں سے ہیں نا، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں میں سے ہیں. تو پھر یہ کہاں سے بات آ جاتی ہے؟ شیطان جو وسوسے میں ڈالتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا نہیں سنتا. اللہ تمہاری دعا کیسے سنے گا نا، تم تو بڑے گنہگار ہو. تو چلو پھر کسی ایسے ولی کو پکڑو کہ جو کہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، چہیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری بہن. اللہ کی نظر میں اس کے ہر بندے اتنے ہی اس کو عزیز ہیں، اور وہ ان کی توبہ کو اسی طرح سے منتظر ہوتا ہے جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کھو جائے اور پھر انسان سوچے کہ وہ کسی طرح سے مجھے مل جائے صحرا میں. ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے بہرحال. تو کبھی بھی یہ نہ سوچے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
لا تقنطوا من رحمت اللہ، زمین ہے نا، کتنا ہی تم نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا. دیکھیے قرآن کی پیاری آیت، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے نا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، بے شک اور اس سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، توبہ کرو، ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے کانٹیکٹ کرو. کسی کو بیچ میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا دلال بنانے کی ضرورت نہیں. یہ لفظ تھوڑا سخت میں نے استعمال کیا ہے، لیکن بہت سوچنے کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈائریکٹ آؤ، کوئی وسیلہ، کوئی اس طرح کے کوئی دوسرے لوگ ہے نا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جن لوگوں کو ہم وسیلہ بناتے ہیں وہ تو خود مجبور اور محتاج ہیں نا، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خود تمہاری بات نہیں سنتے، وہ خود اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ سے محتاج ہیں. تو جو محتاج ہے وہ دوسرے کی کیا مدد کرے گا. یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے، ان میں کچھ اس انداز سے باتیں ہونے لگی. ٹھیک ہے نا، لوگ تو آگ بگولا ہوں گے جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا، اللہ کے ماں سوا دوسرے لوگوں کو بھی اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان لوگوں کو یہ باتیں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے. ان کے کیسے بولا کیسے ہے نا، یہی بات ہوتی ہے. بالکل انہوں نے بھی یہی ریئیکٹ کیا. تو اس لیے وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر کے لیے تیار ہو جانا انشاءاللہ. لیکن اللہ کی مدد ضرور ساتھ ہوگی، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اس کی تو باتیں سنتے سنتے کلیجہ پک گیا. آخر کب تک برداشت کیا جائے. ہم چپ کیا کر رہے ہیں کہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہنے لگا، اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں بخشتا. اچھا تو اب ہم بالکل گوارا نہیں کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے. سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں سرخ تھیں اور سینے کھول رہے تھے. جہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی موضوع گفتگو بنے ہوئے تھے، ہے نا، ٹاپک آف گوسپ بنے ہوئے تھے. کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے دھمکانے میں مصروف تھا. سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے. وہ باہم مشورے کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے. وہ ہمارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اسے کیسے پیچھا چھڑایا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتاؤں کی تحقیر کرتا ہے، یعنی ان کی انسلٹ کرتا ہے، ان دیوتاؤں کے جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کے بھی معبود ہے. لیکن دیکھیے یہ ظاہری ان کی باتیں تھی، اصل ان کے دل میں جو معاملات چل رہے تھے نا وہ یہی تھے کہ دنیا ہماری متاثر ہو جائے گی، اور جو چودراہٹیں ہیں، یہ جو اکنامیکل بینیفٹس ہیں نا، جو واہوائی ہے، جو عزت ہے اور جو ریپوٹیشن ہے، وہ سب مٹی میں مل جائے گی اگر ہم کہہ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ پھر ہم کو تو پھر یعنی کہ ظاہری طور پر ہمارا تو کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہے گا نا. سارے اختیار تو پھر اللہ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جیسے کہیں ویسے سرنڈر اور سبمٹ کرنا پڑے گا. اصل معاملہ یہ تھا. تو کیا آج ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس تقاضے کو نبھا رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سوال ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے؟ ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آخر ان کو سجدے کرتے ہیں اور کعبے کی طرف ان کا طواف کرتے ہیں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ سارا عرب ہم پر ہلہ بول دے، یا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بائیکاٹ کر دیں، ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دیں، کہ ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں؟ دیکھیے یہ اصل تھا جو ان کے منہ سے نکلا. پھر بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں. پھر طے پایا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جمع ہو جائیں اور ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، کہ ان سے کہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہیں کہ آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیجئے. وہ نہ ہم کو کچھ کہیں، نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار ہے، اور نہ ہم کو ان کے دین سے. انشاءاللہ اس کے آگے اللہ کے حکم سے ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اب جو ہے انہوں نے اس چیز کو پھر سیریسلی لینا شروع کیا، اور اس کے بعد جو اقدام کیے، جو معاملات ہوئے، انشاءاللہ ہم سیرت کے اس سفر میں انشاءاللہ اس کو دیکھتے چلے جائیں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.